बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के लश्कर, सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी भी सिलसिले से जुड़े हुए हैं, किसी भी खानवादे का हिस्सा हैं, अमलियात का शौक़ रखते हैं, रूहानियत को हासिल करना चाहते हैं, सलासिल के ज़िक्र और अस्कार की तालीमात को लेना चाहते हैं और वो इस नियत से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो आम लोग कि जो अपने मसाइल में गिरफ्तार हैं, जो परेशान हैं किसी न किसी वजह से, चाहे वो रूहानी अमराज हों, चाहे वो जिस्मानी अमराज हों, और वो चाहते हैं कि उनको उनके मसले का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको मिले, और वो इस नियत से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को एक बार फिर अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में सफ़ीना निजातुल मसाइल सीज़न 2 के एपिसोड 5 में खुश आमदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। सफ़ीना निजातुल मसाइल की 50 एपिसोड सीज़न 1 अपने अख्ताम को पहुंच चुका था, और उसके बाद सीज़न 2 शुरू हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 5वीं ट्रांसमिशन है कि जिसमें आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल हमसे शेयर कर सकते हैं। आपके मसाइल चाहे रूहानी हो या जिस्मानी, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और यकीनन कि हर ट्रांसमिशन में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ख़ास होता है। तो आज के दिन भी मैं आप लोगों के लिए सूरह कुरैश के ज़रिए एक ऐसा ख़ास अमल जो सूरह कुरैश के साथ जुड़ा हुआ है, जो सूरह कुरैश के ज़रिए वो अमल किया जाता है, और जो बिलखुसूस जिस अमल का ताल्लुक जो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, ये हमारे खानवादे का ताल्लुक, हमारा खानवादे का ये अमल है, हमारे सिलसिले का ये अमल है कि जिसके ज़रिए आमिलीन के ताबे जो जिन्नाती कुव्वतें होती हैं, जो शयातीनी कुव्वतें होती हैं, या वो आमिलीन के जो थोड़ा बहुत सीख कर वो चंद दुनिया के गर्ज के खातिर वो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोगों की जो जिन्नाती कुव्वत होती है, जो शैतानी कुव्वतें होती हैं, या जो उनकी अपनी कुव्वत होती है कि जिसके ज़रिए वो काम कर रहे होते हैं, तो हम किस तरह ऐसे लोगों के शर से बच सकते हैं और ऐसी कुव्वतों को सल्ब करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। आज सूरह कुरैश के ज़रिए मैं आपको वही अमल बताऊंगा कि जिन लोगों ने आपको तंग किया हुआ है, कि जिन लोगों ने आपको परेशान किया हुआ है, कि उनके अमल को हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं और सूरह कुरैश के ज़रिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूरह कुरैश का तो एक पूरा कारवां है, सूरह कुरैश का तो एक पूरा लश्कर है, और जो लोग सूरह कुरैश कसरत से पढ़ते हैं, पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, सूरह कुरैश ऐसी सूरत है कि जो हमें बचाती है दुश्मनों के शर से, जो हमें बचाती है शयातीन के शर से, जो हमें बचाती है हासिदीन की हसद से। सूरह कुरैश पढ़ने वाला हमेशा महफूज रहता है, और जो लोग सूरह कुरैश के आमिल हैं, कि जिन लोगों ने मेरी ज़ेरे सरपरस्ती में, मेरी ज़ेरी निगरानी में सूरह कुरैश का अमल मुकम्मल किया है, जो 70 बार पूरा पढ़ चुके हैं, 333 बार मुकम्मल कर चुके हैं, 1111 बार मुकम्मल कर चुके हैं, जो लोग 1.25 लाख कर चुके हैं, उनके लिए तो ये समझ लें कि ऐसा है कि पल भर में किसी भी शयातीन, किसी भी जिन्नात, किसी भी आमिलीन की उन कुव्वतों को अपने अंदर सल्ब कर लेना।
یعنی کہ اس کے عمل کو بالکل طریقے سے ختم کر دینا سورہ قریش کے ذریعے. اچھا سورہ قریش کی خاص بات یہ ہے کہ جو لوگ سورہ قریش اپنے معمول میں رکھتے ہیں، جو لوگ کوئی کام نہیں کرتے اپنے ورد میں رکھتے ہیں 70 مرتبہ حفاظت کے لیے، محتاجگی سے دور رہنے کے لیے، تنگ دستی کے لیے، اپنے دنیاوی معاملات کے لیے، دنیاوی پریشانیوں کے لیے، اپنے روحانی پریشانیوں کے لیے جو لوگ اپنے ورد میں رکھتے ہیں وہ لوگ بھی عمل کر سکتے ہیں. اور اس عمل کے ذریعے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ عمل ایک ایسا بیس رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم عاملین کے عمل کو سلب کر سکتے ہیں. اس عمل کے ذریعے ہم عامل کے عمل کو باندھ سکتے ہیں. اس عمل کے ذریعے عامل کے جو ماتحت، عامل کے تابع جو جنات ہوں، جو شیاطین ہوں، یا پھر جو کسی بھی اس کے موکلان ہوں کہ جس سے وہ کام لیتا ہو اور شر پھیلاتا ہو، ہم ایسے کے عمل کو اپنے اندر سلب کر کے اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے تابع کر کے ہم اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ جسے ایک شخص سے اس نے 3 سال ریاضت کی، 3 سال محنت کی اور وہ چیز اس کے تابع ہو گئی. اب وہ جنات اس کے تابع ہو گیا لیکن اب وہ اس سے کام لیتا رہا، صحیح رستے پہ چلتا رہا، لیکن اس نے پھر اسی تابع جو جنات تھا اس کے ذریعے جب اس نے غلط کام کرنے شروع کیے تو پھر وہی تابع جو جنات تھے وہ تو اس کے آلریڈی دشمن ہو چکے ہیں، اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں، لیکن اب اس کی جو محنت جو تھی جو اس نے کی ہوئی تھی وہ سمجھ لو کہ آہستہ 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 ختم ہونے لگتی ہے. تو جب کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا عمل کمزور پڑتا ہے، اور جب عمل کمزور پڑتا ہے تو پھر وہ نقصان کا باعث بنتا ہے. تو اگر آپ کو طریقہ معلوم ہو کہ آپ اس کی ان قوتوں کو اگر آپ اپنے پاس سلب کر لیتے ہیں، اگر اپنے پاس حاضر کر لیتے ہیں، اگر اپنے پاس جذب کر لیتے ہیں، یا مثال کے طور پہ ایک شخص تھا وہ سورہ قریش کا بہت زبردست عامل تھا اور وہ صحیح کام کرتا تھا اور وہ صحیح راستے پہ چل رہا تھا، بالکل بہتر طریقے سے کام کرتا تھا اور بہت بڑا سلسلہ چل رہا تھا. اب مثال کے طور پہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے گزر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی جو روحانی قوت تھی اس کو بھی اپنے اندر سلب کر سکتے ہیں، اس کی بھی قوتوں کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کی بھی قوت سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ طریقہ کار بھی اسی عمل کے ذریعے ہوگا. مقصد اس عمل کے ذریعے آپ خیر کا کام بھی کر سکتے ہو، اس عمل کے ذریعے آپ کسی شیاطین، کسی عاملین کی جنات جو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے اندر سلب کر سکتے ہو. اچھا اب اس ہی عمل کے ذریعے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اب مثال کے طور پہ ایک شخص کو نہیں معلوم کہ کون سا جادوگر ہے جو اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، کون سا عامل ہے جو اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ اس عامل کو دیکھے بھی اور اس کا عمل بھی بند کرے، تو وہ بھی اسی عمل کے ذریعے ممکن ہے. جو سورہ قریش پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں نا ان کے لیے تو تحفہ ہے یہ کہ وہ تو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن جو سورہ قریش نہیں پڑھتے تو ان کو چاہیے کہ وہ سورہ قریش پڑھیں اور پھر اس عمل کی اجازت لے کر پھر یہ عمل کریں تو ان کو فائدہ ہوگا. اب جو سورہ قریش کا کاروان ہے، جو سورہ قریش پڑھ رہے ہیں پابندی کے ساتھ، اپنی محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر، ان کو یقیناً کچھ نہ کچھ اجر تو ملنا چاہیے. اجر کیا ہوتا ہے؟ اجر صورت یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف طریقہ کار کام کے سمجھا دیے جائیں، بتا دیے جائیں. اب مثال کے طور پہ اگر 1 لاکھ بندہ سورہ قریش پڑھ رہا ہے لیکن اس کو کام کرنے کے طریقے نہیں معلوم تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی حفاظت تو کر سکتا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی نقصانات نہیں ہو سکتے اس کے اوپر، کیونکہ سورہ قریش نے اس کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے، اس کو پورا ڈھانپا ہوا ہے. لیکن اب وہ انہی قوتوں کو کس طرح استعمال کرے جو بیرونی قوتیں جو ہیں، جو شیاطینی قوتیں ہیں، جو جناتی قوتیں ہیں، ان کو کس طرح وہ ختم کر سکتا ہے. یقیناً آپ کو انتظار تھا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ضرور سورہ قریش کے طریقہ کار سمجھائیں گے. اب سورہ قریش باموکل بھی لوگ پڑھتے ہیں، سورہ قریش کی دعوت بھی پڑھ رہے ہیں لوگ، سادی سورہ قریش بھی پڑھ رہے ہیں. سورہ قریش کے سارے طریقہ کار میں نے سمجھائے ہوئے ہیں. اس عمل کے ذریعے جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ بیس ہے، اس کے ذریعے آپ ہر وہ کام کر سکتے ہو جو آپ کرنا چاہتے ہو.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب مثال کے طور پہ اگر آپ کسی جگہ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہو، اگر آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں، آپ علاج کر رہے ہو، تو یقیناً وہاں پہ جو رہنے والے عاملین ہوتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں، جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے بھگاؤ، اس کو ہٹاؤ، اس کو نقصان پہنچاؤ، تو اس وقت آپ کو اس عمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک طریقہ کار تو وہ کہ آپ جانتے ہو کہ بھائی فلاں عامل ہے جس کا نام شاہد ہے، وہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے، اور معلوم ہے کہ وہ فلاں جگہ پہ جو رہتا ہے اپنی وقتی تسکین کے لیے لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، لوگوں کو مال کا نقصان دیتا ہے، لوگوں کو جانی بھی نقصان دیتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص ہے، تو آپ کو فلاں شخص معلوم ہے، تو آپ آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہو۔ سمپل طریقے کا جو میں آپ کو سمجھاؤں گا، جو سکھاؤں گا، جو بتاؤں گا۔ اب ایک وہ شخص کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سا عامل آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، کون سا عامل آپ سے بغض رکھتا ہے، کون سا عامل آپ سے حسد رکھتا ہے، کون سا ایسا عامل کہ جو اس رستے پہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے لیکن منہ پہ تو آپ کے بہت اچھا ہے لیکن پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، تو ایسا عامل بھی آپ کے پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ آج کی ٹرانسمیشن ان لوگوں کے لیے جو روحانی معالج ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو کام کرنا جانتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو عام لوگ ہیں بیچارے، جو کسی نہ کسی ضرب میں آ جاتے ہیں، کسی آسیب میں جگڑ جاتے ہیں، کسی جنات کے سائے میں جگڑ جاتے ہیں، کسی جادو کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے معاملات میں اس کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس میں لپیٹ میں آ جاتے ہیں، تو وہ بھی ان شیاطین عاملین، ان جادوگر عاملین کے چنگل سے نکل سکتے ہیں، اس کو پہچان بھی سکتے ہیں، اس کو جان بھی سکتے ہیں، اس کا عمل بھی ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے اگر کوئی کالا جادو کرنے والا عامل ہو اور اس کی 90 سال کی ریاضت محنت ہو تو بھی اس کا عمل بند ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی سفلی گھر ہو، اگر کوئی ہندوان ہو، چاہے اس کی زندگی گزر گئی ہو اس رستے پر، وہ ہو اور آپ کو یہ ڈر ہو کہ بھائی وہ مجھ سے بہت زیادہ سینئر ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ اوپر ہے، وہ بہت علم رکھتا ہے، وہ انسان کو سیکنڈوں میں نقصان پہنچا دیتا ہے، انسان کو سیکنڈوں میں ٹھوکر مار دیتا ہے، تو ایسے شخص کا بھی عمل بآسانی آپ اس عمل کے ساتھ باندھ سکتے ہو اگر آپ کو اس کے طریقہ کار معلوم ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، پڑھنے سے ہمارے اندر ایک تاثیر الگ ہوتی ہے، ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں اس کو کرنے سے تاثیر الگ ہوتی ہے، ہم کوئی چلہ کرتے ہیں تو اس کے کرنے سے تاثیر بدل جاتی ہے، پھر ہم اس کی دعوت کرتے ہیں تو اس کی تاثیر اور بدل جاتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک عام شخص ہے، وہ سورہ قریش پڑھتا ہے، 70 بار پڑھتا ہے، وہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ وہ اور اس کے بیوی بچے جادو کے شر سے محفوظ رہیں، جناتوں کے شر سے محفوظ رہیں، نظر بد سے محفوظ رہیں، ہر قسم کی ناگانی آفت سے محفوظ رہیں، بیماری سے محفوظ رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ قریش ان تمام وباؤں سے محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ سورہ قریش کی ایک خاصیت ہے کہ ایک عام پڑھنے والا شخص سورہ قریش اگر 70 بار پابندی کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے تو وہ ان تمام شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر اس کو رجعت ہوتی ہے کسی اور اعمال کے پڑھنے سے تو سورہ قریش کے ذریعے وہ رجعت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میں عام لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب جیسے کسی کے والدین بیمار ہیں، کسی کی اولاد بیمار ہے، کسی کا بھائی بیمار ہے، وہ سورہ قریش پڑھتا ہے، اس کو پانی دم کر کے دیتا ہے، اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، اس کو یہ طریقہ تو معلوم ہے۔ لیکن اس کے مزید طریقہ کار ہیں، ایسے فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں، تو انہی طریقہ کار کو جاننے کے لیے آج کا میں نے خاص سورہ قریش کا عمل میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں کہ جن لوگوں نے سورہ قریش 70 مرتبہ 70 دن پڑھ لی ہو، میری طرف سے ان لوگوں کو اس کی اجازت ہے، اور جن لوگوں نے نہیں پڑھی ہو پھر وہ مجھ سے اجازت لے کے پڑھیں گے۔ یہ تو عام لوگوں کے لیے تھا۔ اچھا عام لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ان کا مال محفوظ رہے، ان کی جان محفوظ رہے، ان کے دوست احباب، ان کے رشتہ دار، گھریلو جو بیوی بچے ہیں وہ ان کے محفوظ رہیں، تو وہ اس لیے سے سورہ قریش پڑھتا ہے۔ اب یقیناً کہ جس کا اچھا گھرانہ ہوتا ہے، خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر نظر بھی لگتی ہے، اس کو حاسدین بھی ہوتے ہیں، اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں، تو سورہ قریش ہر چیز کا توڑ ہے، اور بالخصوص جو جادوگر ہوتے ہیں نا، جو جس کو کہا گیا ہے کہ جادو ہونا،
یا جادو ہوا یا جادو کرنا، لفظ ایسا آتا ہے کہ سفلی کا استعمال ہو، کالے جادو کا استعمال ہوتا ہے، تو سورہ قریش پڑھنے والے کو بڑے سے بڑا جادو بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ آپ صرف 70 بار بھی سورہ قریش کنٹینیو رکھنا شروع کریں گے، آہستہ آہستہ جو آپ کے اوپر اگر 40 سال پرانا بھی جادو ہوگا تو وہ آپ کے اندر سے نکلنا شروع ہو جائے گا، وہ زائل ہونے شروع ہو جائے گا۔ ایک دم نہیں ہوگا، ایک دم اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اس کا پورا مکمل علاج خود کرتے ہو، یا میں جو طریقہ کار بتاتا ہوں اس کے ذریعے کرتے ہو، یا پھر آپ کسی سے کرواتے ہو تو کرنے والا کرتا ہے تو اس سے ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں علاج خود کرنا چاہتا ہوں، اپنا خود کے کرنے میں اور ایک کسی صاحب ادراک کے کرنے سے، یعنی کہ جو صاحب دعوت ہے اس کے کرنے سے، یا جو اس علم کو جانتا ہو، اس ہنر کو جانتا ہو، اس فن کو جانتا ہو، اس روحانیت کو جانتا ہو، اس کے کرنے میں یقیناً زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو ہم کوئی کام اگر خود کرتے ہیں تو وہاں ہمیں 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، سال بھر بھی لگ سکتا ہے، اور جہاں کرنے والا کوئی عامل ہو، کوئی صاحب دعوات ہو، کوئی صاحب اجازت ہو، تو وہی ان 3 4 6 مہینوں کو سمیٹ کر 1 مہینے پہ لے آتا ہے، 11 دن پہ لے آتا ہے، 40 دن پہ لے جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اکثیر کا کام کرے گا، جو آج میں عمل آپ کو بتاؤں گا سورہ قریش کا۔ اب آ جاتے ہیں ہم عاملین کے لیے، کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، جو لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ اب جب لوگوں کا علاج کریں گے وہ کسی کا اوتار بھی کرتے ہیں۔ اب جب مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ اس کے پاس آیا، اب اس نے اس کے اوپر اس کو تشخیص کیا، اس کے اوپر جادو آیا، اب اس کے جادو کا اوتار کرتا ہے۔ اب وہ جب جادو کا اوتار کرتا ہے تو اس کو 2 دشمن ہیں، ایک وہ جو جادو کی صورت میں شیاطین ہے، ایک وہ جو جادوگر بھیجنے والا ہے۔ اب اس کے 2 دشمن ہیں، آئی بس سمجھ۔ اب اس نے اتار دیا، اتر گیا، لیکن جس نے بھیجا تھا اس کو نہیں چھوڑتا، وہ یقیناً دوبارہ بھیجے گا، وہ دوبارہ بھیجے گا، اور پھر اگر وہ کاریگر ہوگا، کام کرنے والا ہوگا، جاننے والا ہوگا، تو پھر وہ اتارنے والے کا پتہ بھی لگا لے گا۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ اپنی انہی چیزوں کو، انہی موکلان جنات کو اس کے اوپر حاوی کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو آج کا عمل جو ہے وہ روحانی معالج کی ڈھال بھی ہے، روحانی معالج کا ہتھیار بھی ہے، روحانی معالج کو بچاتا بھی ہے، اور روحانی معالج کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتا ہے آج کا عمل، اور اسی جنات کے عمل کو باندھتا بھی ہے۔ اس عمل کے ذریعے اگر مثال کے طور پہ اگر کسی کے اوپر کوئی آصب آ گیا، کسی کے اوپر کوئی جنات آ گیا، اسی عمل کے ذریعے اس کو قید بھی کر سکتا ہے، اسی عمل کے ذریعے اس کو جلا بھی سکتا ہے، اسی عمل کے ذریعے اسے قول و قرار بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، اسی عمل کے ذریعے باقاعدہ حاضر بھی کر سکتا ہے، اس سے بات بھی کر سکتا ہے، اسے سب کچھ کر سکتا ہے اسی عمل کے ذریعے۔ صرف یہ عمل کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عمل ہے کیا سورہ قریش کا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جو خاص اور خاص عمل ہے سورہ قریش کا۔ میں نے کسی کے بھی عمل کو باندھنے کے لیے سب سے بہترین اور مؤثر پایا، کیونکہ یہ مجموعہ ہے، یہ مجموعہ 2 عمل کا ہے، یعنی کہ یہ دشمن کے اوپر قہر بھی کرتا ہے، یہ دشمن کے اوپر جبر بھی کرتا ہے، یہ دشمن کو 2 حصوں میں تقسیم بھی کرتا ہے، اور یہ دشمن کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ اور سورہ قریش کا ایسا مجموعے کا عمل ہے یہ کہ یہ جو اپنے عاملین، اپنے پڑھنے والے کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اس کے جو موکلان ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر ان کی قوت 100% ہے تو اس عمل کے ساتھ، اس مجموعے کے ساتھ اس کی قوت 200% بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ اس کا ملاپ ہے، اور جب ملاپ ہوتا ہے تو اس کی قیمت، اس کی قوت دگنی ہو جاتی ہے۔ تو اگر مثال کے طور پہ ایک شخص کام کر رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ اب تھوڑا سا مزید نقصان پہنچا رہا ہے، تو آپ اس کا بھی عمل سلب کر سکتے ہو۔
بعض دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ ملا کے عمل سلب کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نظروں سے عمل سلب کر لیتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ کر عمل کو اپنے اندر سلب کر لیتے ہیں. لیکن جو لوگ سورہ قریش پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کا اچھا عمل بھی کوئی سلب نہیں کر سکتا. یہ بھی خاص بات ہے. اس کی وجہ ہے، مطلب آپ کوئی سا بھی عمل کر لیں، آپ جو سا بھی اٹھا کے عمل دیکھ لیں، کوئی نوری عمل دیکھ لیں، کوئی ناری عمل دیکھ لیں، یا کوئی سا بھی الفی کا عمل اٹھا کے دیکھ لیں، وہ عمل آپ کا سلب ہو سکتا ہے سوائے سورہ قریش کا. کیوں؟ کیونکہ سورہ قریش کے 4 آیتوں میں وہ 4 عناصر کی ترتیب ہے جس سے انسان وجود میں آیا، یعنی آگ، ہوا، مٹی اور پانی. سورہ قریش کا عمل ایسا عمل ہے جو انسان کے اندر جذب ہو جاتی ہے اس کی روحانیت، اور جو چیز جذب ہوتی ہے وہ اس کی روح کے ساتھ ہی نکلتی ہے. وہ ویسے کوئی سلب نہیں کر سکتا. آپ کی روح کو کوئی سلب کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، سوا رب کی ذات کے کہ وہ حکم دے روح کو وہ جسم چھوڑ کے چل دے. کسی انسان کے حکم سے روح نہیں نکلتی. اسی طریقے سے سورہ قریش جو ہے، بزرگان دین اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ قریش اسی کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے روحانیت اس کی. اسی لیے کہتے ہیں کہ سورہ قریش پڑھنے والا سورہ قریش زندگی میں بھی فائدہ دیتی ہے، قبر میں بھی فائدہ دیتی ہے، حشر میں بھی فائدہ دیتی ہے، مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر بھی فائدہ دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی روحانیت آپ کے وجود کے، آپ کے جسم کا حصہ ہو گئی. مقصد کوئی بھی روحانیت کا ایک قائم مقام ہوتا ہے، اس کے قلب میں ہوگا، اس کی روح کی جگہ پہ ہوگا، اس کے سر کی جگہ پہ ہوگا، اس کے اقفا کی جگہ پر ہوگا، اس کے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ، کسی نہ کسی مقام پہ وہ چیز منجمد ہوگی. لیکن سورہ قریش ایسی ہے کہ جو پورے جسم کے اندر تحلیل ہو جاتی ہے، کہ جیسے انسانی جسم کے اندر روح حلول کرتی ہے، اسی طریقے سے اس کی روحانیت انسان کے جسم کے اندر، اس کے وجود کے اندر اس کو اپنے پورے ڈھانپ لیتی ہے اس کو. کیوں؟ کیونکہ اس میں اسی عناصروں کی ترتیب ہے، انہیں عناصروں کا جز ہے اس کی روحانیت کے اندر کہ جس سے انسان وجود میں آیا. سورہ قریش کو لوگ ابھی سمجھے نہیں ہیں. اگر صرف سورہ قریش کو صرف آپ اس کو اپنے ورد میں رکھیں تو بھی آپ کے لیے کمال کو آپ کو پہنچا دیتی ہے. ثواب ایک الگ چیز ہے، آپ کو کمال پہ پہنچا دیتی ہے اگر آپ خالی اس کو ورد میں بھی سورہ قریش کو رکھتے ہو آپ. اسی لیے سورہ قریش جو آپ کے پورے وجود کا حصہ بن جائے تو نہ تو آپ کو کوئی رجک کا شکار ہوگے، نہ آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی شیاطین داخل ہو سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی جنات نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی جادوگر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر وہ جادوگر کام کرنے والا، وہ عاملین کام کرنے والے کہ جن کی زندگیاں گزر گئی ہوں، اگر وہ یوں روبرو بیٹھ کے بھی آپ کو اپنا عمل بھیجیں، وہ چوٹ ماریں تو بھی آپ کا اس کا اثر انداز نہیں ہوگا. پوچھے کیوں؟ کیونکہ وہ چیز کہ جو ہمارے اندر نیگیٹیوٹی کو جذب کرتی ہے، ہمارے اندر جو غلط قوت ہوتی ہیں جو داخل ہوتی ہیں، وہ اس رستے پہ پورا آتا کیے ہوئے ہوتی ہیں. کون کیا ہوا ہوتا ہے؟ سورہ قریش کی روحانیت. پورے سورہ قریش کی روحانیت سے انسان ڈھپ جاتا ہے کہ اگر سورہ قریش صبح بندہ پڑھ لیتا ہے تو وہ شام تک تمام آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، تمام وباؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، تمام بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور بالخصوص وہ بیماریاں جو جادو کے زور پر کی جاتی ہیں ان سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور جو شام میں پڑتا ہے تو وہ صبح تک تمام شیاطین کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، حاسدین کی حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے، نظر بد سے محفوظ ہو جاتا ہے، دشمنوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. صرف 7 بار پڑھنا انسان کو جب اتنا محفوظ کر دیتا ہے تو اس کا عامل جو ہوگا اس کی کیا شان اور کیا بات ہوگی اس کی. کہ جو 7 بار سورہ قریش صبح شام پڑھ لیتا ہے اس کو یہ فائدے مل جاتے ہیں، اور جو 70 بار پڑھنے والا ہوگا اس کو کتنا فائدہ ہوگا، اور جو 1111 بار پڑھنے والا ہوگا اس کی کیا بات ہوگی، جس نے 1900 بار پڑھا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی، اور جو 1.25 لاکھ کر چکا ہوگا اس کی کیا شان، اس کے معاملات ہوں گے. میں سادی سورہ قریش کی بات کر رہا ہوں ابھی.
اس عمل کی بات نہیں کر رہا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. صرف سورہ قریش آپ کو کتنے حادثوں سے محفوظ رکھتی ہے, آپ کی سوچ سے دور ہے. یہاں تک کہ مثال کے طور پہ اگر خاندان تمہارے گھر کے اندر کوئی شخص سورہ قریش کا عمل کر لیتا ہے سورہ قریش کو پڑھ لیتا ہے, تو اس کی برکت سے, اس کی روحانیت سے یہ سمجھیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں تک محفوظ ہو جاتی ہیں. ابھی میں عمل بتاؤں گا آپ کو کہ کون سا عمل کرنا ہے ہم نے. ابھی میں صرف ساری سورہ قریش کی بات کر رہا ہوں. یہ عمل تو آپ کی اسکرین پر ہے نا, یہ عمل ابھی میں اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں ابھی تمہیں کہ ہم اس کو اس سے ذریعے کر سکتے ہیں. اس کو اس عمل کا اب ہم آ جاتے ہیں اس عمل پہ جو آپ کی اسکرین پر سامنے ہے. دیکھیں آپ کی اسکرین پر عمل لکھا ہوا ہے. دوسرے پہ لے کے آؤ, دونوں پہ لے کے آؤ. ہاں عمل اب یہ عمل یا جبرائیل جبر کر بحق لإلاف قریش, یا میکائیل قہر کر بحق ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, یا اسرافیل اثر کر فلیعبدوا رب ھذا البیت, یا اسرائیل. اچھا اب ہم عامل کی جناتی قوتوں کو سلب کر رہے ہیں, تو ہم یہاں پہ یہ کہیں گے یا اسرائیل جناتی قوتوں کو سلب کر, یعنی کہ اس کی جو قوتیں, اب جناتی قوتیں, عامل کے عمل کی قوتیں ہیں, اب جتنی جو قوتیں ہوں گی نا, اب ہم اس کو یہاں پہ ذکر کریں گے اور پھر کہیں گے کہ سلب کرنے کے بعد باقی الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف, یہ عمل ہمارا پورا ہوگا. یہ عمل آپ نوٹ کریں, ٹھیک ہے. اب اس عمل کا میں طریقہ کار بتاؤں گا کہ اس عمل کے ذریعے ہم کون کون سے کام کر سکتے ہیں, کس طرح ہم کام کر سکتے ہیں. پہلے میں عاملین کے عمل کو سلب کرنے کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں کہ ہم کسی عامل کا عمل اگر ہم سلب کرتے ہیں تو ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی, اور اس عمل کے ذریعے یہ عمل جو نا, یہ سمجھ لیں یہ عمل یہ بیس ہے, یہ اس کے ذریعے میں آپ کو 1000 کام کے طریقے سمجھاؤں گا. اس عمل کے ذریعے خالی, اس عمل کے ذریعے خالی آپ جو بولیں گے نا کہ یہ طریقہ, اس عمل کے ذریعے وہ طریقہ ہوگا. ترتیب اور طریقہ کار کیا ہوگا وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پہلے سب سے پہلے میں عاملین کے عمل کو سلب کرنے کا طریقہ کار ہوگا. ہمیں اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی, پہلے یہ چیز آپ نوٹ کر لیں. ہمیں اس کے لیے 2 مٹی کی سکوری چاہیے ہوں گی. مٹی کی سکوری ہوتی ہے نا, چھوٹی والی جو ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا عموماً مٹی کی سکوری مل جاتی ہے. اچھا, جن لوگوں کو مٹی کی سکوری نہ ملے تو وہ لوہے کی لے لیں, یا تانبے کی لے لیں, یا پیتل کی لے لیں, یا جو ان کو کٹوریاں مل جائیں وہ کٹوریاں لے دو. بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مٹی کی سکوری لے لیں. آپ پہلے سامان لکھیں کہ ہمیں اس سامان کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے, ہمیں پڑے گی. مٹی کی 2 سکوریاں ہو گئی. اچھا, اس میں اونٹ کی خوشبو جو آپ کے گھر میں نارمل رکھی ہوئی ہو, نہیں ہے تو اونٹ کی خوشبو لے لیں, وہ اتنی مہنگی نہیں ہے, آسانی سے مل جائے گی. اونٹ کی خوشبو لے لیں آپ. اچھا, اس کے بعد آپ نے سمندر کی مٹی لینا ہے. اچھا, اب بعض علاقے ایسے ہیں, بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں سمندر نہیں ہوتا تو وہ دریا کی مٹی لے لیں. اچھا, بعض جگہوں پہ دریا بھی نہیں ہوتے تو وہ جھیل کی مٹی لے لیں. اچھا, بعض جگہوں پہ جھیل بھی نہیں ہوتے تو پھر وہ کسی صحرا کی مٹی لے لیں. اچھا, مٹی لے لیں. سمندر سب سے بہتر ہے, سمندر نہیں ہے دریا نہیں ہے, جھیل نہیں ہے, کوئی صاف ستھری کوئی ندی بہ رہی ہو وہاں سے لے لیں. اب وہ بھی نہیں ہے تو کسی صحرا سے لے لیں. اب صحرا بھی قریب نہیں ہے, قبرستان تو قریب یقیناً ہو گئی آپ کے لوگوں کے گھر کے پاس, تو کسی بھی قبرستان سے آپ وہ مٹی لے لیں. آپ تقریباً 3 مٹھی مٹی آپ تھیلی میں ڈال کے اس کو اپنے پاس رکھ لیں. پہلے سامان سمجھ لیں کہ مٹی کی سکوری ہو گئی, اونٹ کی خوشبو ہو گئی, سمندر کی مٹی ہو گئی, لال کپڑا ہو گیا, اور لال کپڑا ہو گیا, ٹھیک ہے, لال کپڑا ہو گیا 1 میٹر. اب کرنا کیا ہے, آپ نے سکوری لے لی. سکوری لینے کے بعد آپ نے مارکر سے اس پہ 15 کا نقش لکھ لیا. 15 کا نقش میرے تمام شاگرد جانتے ہیں جو میرے ساتھ چل رہے ہیں.
1 से लेके 9 के अदद का जो नक्श है ना 15 का, वो आतिशी चाल का, जो मैं ज़्यादा तवज्जो जिस पे आप लोगों को दिलाता हूँ, आपने उस सकोड़ियों के ऊपर दोनों पे आपने वो नक्श लिख लेना है। नक्श लिखने के बाद आपने यही अमल पढ़ना है। अगर आपने अमल आमिल का अमल मानना है तो आखिर में जो या इज़राइल जो है ना, आखिर में जो है या इज़राइल जन्नाती क़ुव्वतों को सल्ब कर या आमिलीन के अमल को, अगर आपको आमिल का नाम मालूम है कि भाई आप आमिल का नाम जानते हैं और उसकी तस्वीर भी आपके पास मौजूद है, ठीक है। अगर तस्वीर मौजूद नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आप नाम से वाकिफ़ हैं या इज़राइल फ़ला बिन्त फ़ला के अमल को सल्ब कर बहक़ अल्लज़ीना अताहुम जो आमनू खौफ, ये पढ़ के 11 मरतबा पढ़ के आपने किसके ऊपर, सकोड़ियों पे दम कर लेना है। अब सकोड़ियों पे दम कर लिया, अब आप 3 मुट्ठी जो मट्टी उठा के लाए ना, आप मट्टी को छान लें। अब जब आप मट्टी को छान लेंगे, मट्टी एक जगह जमा कर दें। अब आपने करना ये कि रुई लेना है, उस पर खुशबू लगाना है और उस खुशबू को आपने पूरी सकोड़ी के अंदर खुशबू लगा देना है। और उसके बाद आपने मट्टी, थोड़ी सी मट्टी लेना है, जिसके लिए काम करना है आपने थोड़ी सी मट्टी उठा के उस सकोड़ी पे डाल देनी है और उस जो इतर का जो आपने रुई में इतर लगाया ना, वो उसके ऊपर रख देना है। और उसके बाद आपने 40 मरतबा यही अमल पढ़ना है, या जिब्राइल जबर कर बहक़ लीलाफ़ कुरैश, या मिकाइल कह कर बहक़ इलाफ़ महलत अश्शिताई वस्से, या इसराफिल असर कर बहक़ फलियाबुदु रब्ब हाज़िल बैत, या इज़राइल फ़ला बिन्त फ़ला के अमल को सल्ब कर, बंद कर, ख़त्म कर या बांध, जो आप चाहते हैं आप वो अपना मकसद रखेंगे। और फिर बहक़ अल्लाह अताहुम जो आमनू खौफ पढ़ के 40 बार इस तरीके से पढ़ेंगे, उस पर दम कर देंगे। दम करने के बाद आपने इस एक सकोड़ी में मट्टी है और एक सकोड़ी खाली है, खाली वाली को आपने उस पर ढका। ढकने के बाद आपने उसको कपड़े से, आपने किसी धागे से, किसी डोरी से, उसको किसी भी चीज़ से आपने उसको पूरा पैक कर दिया। आपने देखा होगा अमूमन जैसे सकोड़ी पे कुछ होता है तो वो धागे बने होते हैं, इस तरीके से आप उस पर कोई भी डोरी या धागा बांध दें और उसके बाद जो लाल कपड़ा है उसी लाल कपड़े में लपेट दें और लाल कपड़े में लपेटने के बाद उसको खड्डा खोद कर उसको मिट्टी के अंदर दबा दें। खत्म, उस आमिल का अमल खत्म, सल्ब हो गया, खत्म हो गया। ये तरीक़ेकार वो है कि जो आप अगर किसी आमिल को जानते हो तो उसका नाम लेके इस तरीके से कर सकते हो। अब वो आमिल के जिसको आप नहीं जानते, जो नामालूम है, आपको मालूम नहीं है लेकिन आपको मालूम है कि मुझ पर कुछ हुआ है, मुझ पर किसी ने वार किया है या फला मरीज आया उसके ऊपर वार किया, अब आपको नहीं मालूम कि आमिल कौन है। अब जब आपको नहीं मालूम आपका आमिल कौन है तो फिर या इज़राइल के बाद आप ये करेंगे फला आमिल को जाहिर कर दो, यानी कि फला आमिल को जाहिर कर बहक़, फिर आगे पूरी आयत पढ़ लेंगे। तरतीब पूरे तरीक़ेकार ये होगा इसी तरीके से। तो इसका फायदा ये होगा कि वो जो आमिल था जिसने किया था वो जाहिर हो जाएगा। अब अगर हमने किसी को बांधना है, सल्ब करना है तो हम सकोड़ी वाला अमल करेंगे। ये अमल हो गया, एक स्टेप को आप पूरा बंद कर दें, उस चैप्टर को आगे की तरफ कर दें। अब दूसरा तरीका समझ लें कि जाहिर करने के लिए, जाहिर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसी तरीके से पढ़ेंगे और 40 बार समाज से पढ़ेंगे तो हम पे वो चीज़ जाहिर हो जाएगा कि फला आमिल है। और बकायदा रूहानी मौलिश को वो बकाया के साथ ये अमल समझ लें कि इसका बेस है। या जिब्राइल जबर कर, या मिकाइल कहर कर, या इसराफिल असर कर, या इज़राइल के बाद आखिरी का जो इसका जो है ना आखिरी या इज़राइल है, इसके बाद फिर आप अपना मकसद बयान करके अपना काम पूरा कर सकते हो। मैं इसके बहुत तरीक़ेकार आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूँगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम उस तरीके के ऊपर कि जो हाथ मिला के सल्ब करते हैं। हाथ मिला के सल्ब किस तरीके से होता है? हाथ मिला के सल्ब इस तरीके से होता है कि अगर कोई आमिल आपके सामने आए और आपको मालूम है कि ये शख्स काम करने वाला है तो आप इसी अमल को पढ़ेंगे, आप इसी अमल को पढ़ेंगे और या इज़राइल अमल को सल्ब कर, ये इस तरीके से आप एक मरतबा आसानी के साथ पढ़ लेंगे। आप उससे मिलने से पहले जब आप उससे हाथ मिलाएंगे ना तो आपने सांस रोकना है, सांस रोक के उसके हाथ को पकड़ना है और जब खींचेंगे ना तो आपने मुंह के जरिए सांस को निकाल देना है, यानी कि नाक के जरिए खींच के उसको रोक लेंगे हम सांस को। नाक के जरिए आशा से ऐसे करेंगे जैसे किसी को खबर ही नहीं कोई,
ایسے کھینچ کے ہم اس کو بند کر دیں گے اور پھر ہم ہاتھ ملائیں گے اور پھر ہاتھ کھینچیں گے اور منہ کے ذریعے اس کو نکال دیں گے، بس کام ہو گیا آپ کا۔ ان لوگوں کے لیے یہ کام میں طریقہ کار ہے کہ جو سورہ قریش پڑھتے ہیں، جو سورہ قریش کا عمل جانتے ہیں، جو سورہ قریش باقاعدہ طور پر اپنے ورد میں رکھتے ہیں، جو سورہ قریش کے عامل ہیں، ان لوگوں کے لیے بآسانی ہو جاتا ہے یہ عمل۔ اور بعض اوقات جو سامنے کاریگر ہوگا کام کرنے والا وہ آپ سے ہاتھ ہی نہیں ملائے گا، وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ اچھا بعض لوگ ہیں جو نظریں ملا کے توجہ کے ذریعے اپنے اندر سلب کر لیتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اچھا اس عمل کے ذریعے اگر آپ کسی کا گھر چیک کرنے جاتے ہیں، کسی کا اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر گھر چیک کرنے آ کے گھر کے اندر جنات ہیں، گھر کے اندر شیاطین ہیں، آپ ان شیاطین کو قید کر سکتے ہو اسی عمل کے ذریعے۔ آپ اسی عمل کے ذریعے آپ اس کے گھر کے اندر جو بھی نیگیٹیوٹی ہے اس کو اپنے اندر سلب کر سکتے ہو۔ آسان سا عمل ہے، لیکن جو عام لوگ ہوں گے نا، جو لوگ سورہ قریش نہیں پڑھتے ہوں گے وہ باقاعدہ مجھ سے اجازت لے کے پڑھیں گے اس کی، لیکن جو میرے ساتھ چلنے والا کاروان ہوگا ان لوگوں کو اس کی اجازت ہے، عمل کی اجازت کریں، پھر مجھے بتائیے گا کہ اس عمل کا اثر کیسا رہا۔ یہ وہ عمل ہے تو خاص میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کی ہے، میری طرف سے میرے ساتھ چلنے والوں کو اس کی اجازت ہے۔ اچھا اب وہ لوگ کہ جو لوگ مجھ سے میرے روحانی سفر پہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ اب یہ سفر میرا شروع ہوگا 30 نومبر سے، تو دیوان تاریخیہ شاذلیہ، اچھا دیوان تاریخیہ شاذلیہ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تربیت ہوگی، آپ کے سوالات اور ان کے حل ہوگا۔ اس کے بعد جب ہماری نشست مکمل ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ اپنے مسائل کے لیے مجھ سے رابطہ کریں گے، مجھ سے ملیں گے۔ یہ اس روحانی دورے پر آپ اپنے مسائل مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، جو مجھ سے پوچھنا چاہے، عاملین ہوں جو روحانی علاج کے بارے میں جاننا چاہیں، پوچھنا چاہیں، وہ بھی مجھ سے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ لاہور میں 2 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی میں بیٹھوں گا اور جگہ آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا، اور اسلام آباد میں 3 دسمبر کو، اور کشمیر میں 4 اور 5 دسمبر کو، اور پنڈی بھٹیا میں 6 دسمبر کو انشاءاللہ۔ تو یہ اس میں دیوان تاریخ شاذلیہ میں آپ کے مسائل اور ان کے حل پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ جسمانی امراض میں مبتلا ہیں تو آپ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، روحانی امراض میں مبتلا ہیں تو آپ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے یا آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اس میں کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے مل سکتے ہیں۔ اور اسکرین پر آپ کے کانٹیکٹ نمبر بھی موجود ہے، یہ نمبر آپ اس پہ واٹس ایپ میسیج بھی کر سکتے ہیں، ٹائم بھی لے سکتے ہیں اور مجھ سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پنجاب کا یہ دورہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، اس کا نام دیوان تاریخ شاذلیہ ہے کہ اس میں ہم اپنے خانوادے کے جو طریقہ کار ہیں، ہمارے سلسلے کے جو طریقہ کار ہیں، وہ چیز آپ لوگوں کو بتائی جائے گی، اور جو لوگ عمل کرنے والے ہوں گے ان کو عمل کے طریقہ کار تعلیم کیے جائیں گے، اور جو اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آئیں گے انشاءاللہ ان کے مسائل اور ان کے حل پہ گفتگو ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ زیادہ سے زیادہ جلد سے جلد اپنی رجسٹریشن کمپلیٹ کر لیں، یعنی کہ اس سے رابطہ کر لیں، آپ اپنا نام، اپنا ایڈریس سب کچھ نوٹ کر لیں، اسکرین پر آپ کا نمبر موجود ہے۔ تو انشاءاللہ لاہور میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور اسلام آباد میں ملاقات ہوگی، کشمیر میں ملاقات ہوگی، اور پنڈی بھٹیا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں دیوان تاریخ شاذلیہ میں پھر ہم ختم خواجہ خواجگان کا بھی طریقہ کار رکھیں گے، اور پھر نشست بھی ہوگی، اور پھر اس میں اصلاح بھی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ اس دیوان تاریخ شاذلیہ میں بہت کچھ ہوگا کہ جس طرح کہ ہمارے میاں حضور نے، میرے مرشد نے، میرے والد محترم نے ہمیں جو طریقہ کار سمجھائے اور جو سلاسل کی تعلیمات ہمیں دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی چراغ کو ہم آگے چلتے چلتے روشن کریں گے۔ میں اپنے حصے کا کام کروں گا، آپ اپنے حصے کا کام کیجئے گا۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ باقی آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہو۔ اور جی السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لالا موسیٰ سے بات کر رہا ہوں۔ لالا موسیٰ۔ اچھا لالا موسیٰ سے بات کر رہے ہیں، جی جی بولیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب یہ تو پوچھنا ہے رکن مقصاد کی جو آپ نے 11 دن کی بات کی تھی، آج میرا 8واں دن ہے، تو جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو نقوش کا پھر کیا کرنا ہے؟
उसको नकोशी अपने पास संभाल के रखिएगा उसको, जी ठीक है। अच्छा, जो आज के अमल की उसकी भी जानना चाहता हूँ आपसे। मेरी तरफ से जाते, बाकी इंशाल्लाह ताला देखें, अगर आप लाला मूसा में रहते हैं, अगर मैं लाहौर में, आपको लाहौर करीब पड़ता है या इस्लामाबाद करीब पड़ता है? दोनों ही करीब पड़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप मुझसे मुलाकात करना चाहें तो आप मुझसे लाहौर में 2 दिसंबर को मुलाकात कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। जी, और दूसरा मैंने आपको वालिद साहब का कहा था, वो आना आया नहीं, मैं काफी इंतजार किया था। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं देख लूँगा, आप परेशान बिल्कुल ना, ओके। जी जी ओके ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बाकी जो अब लाहौर में, अब जाहिर सी बात है मसरूफियत मेरी इतनी होती है कि अगर मैं लाहौर के दौरे पे, पंजाब के दौरे पे निकलता हूँ तो यकीनन कराची के मामला डिस्टर्ब होते हैं, या मेरा सेंटर डिस्टर्ब होता है, मेरा क्लिनिक डिस्टर्ब होता है, फिर बहुत सारे खानवादे, बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, फिर वो सब डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए मैं तमाम शहरों पे तो नहीं बैठ सकता, नहीं जा सकता, लेकिन जो लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो लाहौर के करीब करीब, जैसे सियालकोट है, गुजरांवाला है और गुज्जर खान, जो करीब करीब लाहौर के हैं, तो जो मुल्तान वाले हैं वो मुझसे लाहौर में आके मिल सकते हैं, जो बखर वाले हैं वो लाहौर में आके मिल सकते हैं, जो करीब करीब हैं वो लाहौर में मुलाकात कर लें, जो इस्लामाबाद के जो करीब करीब लगे तो वो इस्लामाबाद में मुझसे इंशाल्लाह मुलाकात कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। और ये याद रखिएगा, जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का कश्मीर है। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शहाबुद्दीन अर्ज़ कर रहा हूँ इंडिया से। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, आप या तो थोड़ा सा तेज़ बोलें। जी हुजूर, मैं शहाबुद्दीन अर्ज़ कर रहा हूँ इंडिया से। तो हुजूर मेरी जो है तबीयत खराब रहती है। ठीक है। आपसे गुजारिश है कि जो है हम हमारी तबीयत की दुआ करें और इजाज़त फरमाते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। बाकी इंशाल्लाह ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद फिर मुझे सुकून से बात कर लें, क्योंकि अभी इसमें और मज़ीद लोगों की कॉलें आ रही हैं तो आवाज़ सही तरीके से समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो मुख्तसर बात करने के लिए आप, अच्छा बात अगर तफसील से ना भी, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप अपना नाम, अपने वालिदा का नाम लिख के हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, डॉक्टर क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ कराची से। मोहम्मद बिलाल। आज जी मोहम्मद बिलाल। जी बोलें। अच्छा, मुझे लिए तक अमल को किया जाए, जो आपने आज अमल तालीम किया था तो कैसे इस्तेमाल करें? किसको? ये जो आज अमल आपने तालीम किया आज, ये आप देखें, इसका पूरा चिल्ला नहीं करना। जी जी। अगर आप सूरह कुरैश पढ़ते हैं, आपके मामूल में है, तो आप ये तरीक़ेकार अमल करके इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है। और जो लोग सूरह कुरैश नहीं पढ़ते तो उनको चाहिए कि वो सूरह कुरैश को 70 मरतबा पाबंदी के साथ अपने विट में रखें। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं इसके तरीके की भी इजाज़त दूंगा। बाकी लेकिन कोशिश ये करेंगे कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, किसी के साथ नाजायज़ ना करना, और किसी की मेहनत पल भर में ज़ाया ना करना, इस बात का ख्याल रखना। बाकी मुझे लोगों ने कहा था कि हमें कोई ऐसा तरीक़ेकार समझाएं, ऐसे तरीक़ेकार बताएं कि जिसके ज़रिए हम, अच्छा मेरे पर कमेंट्स भी मैं चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। ठीक है जी भाई, ये दुनिया में जहाँ भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, जहाँ मेरे में शागिर्द मौजूद हैं, जो लोग सूरह कुरैश पढ़ते हैं उनको इस अमल की इजाज़त है मेरी तरफ से। बिल्कुल मुझे इस्लामाबाद में बैठना है, और जो एड्रेस है हमारा वो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी टीम एडमिन को कह दूंगा कि जो लोग एक फॉर्म, आप देखें आपके डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिखा होगा, आप उस फॉर्म को क्लिक करेंगे, आपने सिर्फ अपना नाम, अपना टेलीफोन नंबर डालना है और जिस सिटी में मिलना चाहते हैं आप उसमें क्लिक कर देना है। हमारे नुमाइंदे खुद आपसे रब्ता कर लेंगे, खुद आपके पास मैसेज पहुँच जाएगा। जो लाहौर में मिलने वाले हैं उनको लाहौर की लोकेशन भेज दी जाएगी, जो इस्लामाबाद में मिलने वाले हैं उनको इस्लामाबाद की लोकेशन भेज दी जाएगी, जो कश्मीर में मिलने वाले हैं उनको कश्मीर की लोकेशन भेज दी जाएगी इंशाल्लाह। कश्मीर में हम जहाँ बैठेंगे एड्रेस बता दें तो कश्मीर में इंशाल्लाह मैं बता दूंगा कश्मीर का भी एड्रेस, इस्लामाबाद का भी एड्रेस आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और ठीक है, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। अच्छा हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। इसका आवाज़ बहुत स्लो है। वालेकुम अस्सलाम।
صاحب سلیم بات کر رہا ہوں میں. جی سلیم، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں، جی جی بولیے. جی وہ ڈاکٹر صاحب کافی دنوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. آپ کو جب میری گنجائش ہوتی ہے نیٹ کا پیج ہوتا ہے تو میں آپ کو پروگرام دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا میں ابھی لائیو بات کر رہا ہوں، مختصر بات کریں کیونکہ اور بھی لوگوں کی کالس آ رہی ہیں. جی مجھے معلومات کرنی تھی. آپ نے جو 10 اسما کے بارے میں بتایا نا اس کی مجھے اجازت چاہیے. بالکل میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. میں 11 مرتبہ پڑھوں تو میرے جادو وادو جو بھی مسئلے حل ہوتے ہیں. انشاءاللہ 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 اللہ کے مسئلہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اوکے اوکے اوکے. اچھا حکمت کے نور کی کلاسز کب سے شروع ہوں گی؟ یہ کمنٹس میرے پاس ہر ٹرانسمیشن میں آتا ہے. تو انشاءاللہ جہاں آپ نے اتنا صبر کیا ہے حکمت کے نور کے لیے، تھوڑا سا اور کر لیں، میرے خاطر کر لیں تھوڑا سا صبر. تو انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں نے حکمت کے نور میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے تو وہ لوگ مایوس نہ ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ جب میں کلاس شروع کروں گا تو یہ ساری مایوسی آپ کی دور ہو جائے گی اور آپ کو اتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ حکمت کے نور میں کہ آپ یہ سمجھ لیں نہ ڈاکٹر کے محتاج ہوں گے، نہ کسی حکیم کے محتاج ہوں گے، نہ کسی طبیب کے محتاج ہوں گے. آپ خود اپنا علاج کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ حکمت کے نور میں. بس تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں، میں انشاءاللہ بہت جلد کلاس کا اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کے شوریہ سے بات کر رہا ہوں، لاہور سے. مجھے سورہ قریش کی اجازت جو ہے وہ درکار ہے. ٹھیک ہے، میری طرف سے سورہ قریش کی اجازت ہے. باقی لاہور میں انشاءاللہ میں آؤں گا تو ویلنشیا سوسائٹی آپ لوگوں کی بڑی مشہور ہے تو وہاں بیٹھوں گا میں انشاءاللہ. لوکیشن آپ کو بھیج دیا جائے گا تو اگر مجھ سے ملاقات کرنا چاہیں تو مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے 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 اوکے. اب ایک جگہ کا تو نام مجھے یاد آ گیا، دوسری جگہ کا مجھے نام یاد نہیں ہے کہ کہاں بیٹھیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ضرور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. تو اب ہماری ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یقیناً آپ لوگ انتظار کرتے ہیں، مجھے احساس ہے اس چیز کا. تو کچھ پریشانیاں یا کچھ مصروفیت کہہ لیں یہ کہ جس کی وجہ سے اس ہفتے بھی ہماری ٹرانسمیشن نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی نہیں ہوئی. تو تھوڑا سا برداشت کر لیا کریں، تھوڑا صبر کر لیا کریں کیونکہ صبر کا پھل ملتا ہے انشاءاللہ انسان کو. اور جن لوگوں کا علاج میرے پاس چل رہا ہے میں ان سے بھی یہی کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تھوڑا صبر کر لیں انشاءاللہ. جو پیشنٹ میری ذمہ داری ہے کہ جن کے علاج میرے پاس چل رہے ہیں، کہ جو لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہوا ہے، ایک امید ہے ان کو، ایک آس ہے، ایک یقین ہے، تو میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا صبر کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ. آپ لوگوں کا علاج میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ نے چاہا تو بہت اچھا ہوگا سب کو. تو انشاءاللہ لاہور میں ملاقات آپ لوگوں سے 2 دسمبر کو ہوگی، اسلام آباد میں 3 دسمبر کو ہوگی، کشمیر میں 4 اور 5 دسمبر کو ہوگی، پنڈی بٹیا میں 6 دسمبر کو ہوگی. جو فیصل آباد میں جو لوگ رہتے ہیں وہ پنڈی بٹیا میں ملاقات کر سکتے ہیں. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ